अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कुटुब नंबर 1। आज तारीख है 17 जनवरी 2025। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस में बिलाखिर सज़ा सुना दी गई है। ये सज़ा 14 और 7 साल की है, मगर इमरान खान को सुनाई जाने वाली सज़ा के फैसले में कहा क्या गया है, जज नासिर जावेद राना ने कैसे इमरान खान को मुजरिम साबित किया, इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि पिछले एक हफ्ते से जो फैसला डिस्कस हो रहा था वो कैसे ऑलरेडी पूरे का पूरा फैसला उसी पर कैसे रिलाई करता है, और उसके अलावा ये भी कि फैसला तो मंजर आम पर था या नहीं, लेकिन इमरान खान को जिस तरीके से मुजरिम ठहराया गया, क्या वाकई ही ये सज़ा हाई कोर्ट की सतह पर सस्टेनेबल रह सकेगी या नहीं। वसीम, इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में मुजरिम बिलाखिर करार दे दिया गया है, और एक हफ्ते पहले से जो चहमगोइयाँ हो रही थी, जो बातें की जा रही थी, एग्जैक्टली वही सब कुछ इस फैसले के अंदर दर्ज है। मगर कहा जा रहा था कि फराह गोगी को बतौर गवाह पेश किया जाएगा, इस तरह का कुछ भी नहीं है फैसले के अंदर। फैसले में बहुत सारे झोल हैं और जज साहब के हवाले से भी कुछ शकूक शुबहात हैं। जज नासिर जावेद राना के हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है। फैसले के एक तो अगर हम मेरिट्स पे जाएं, फैसले के ऊपर बात करें, तो उसे भी पता चलता है कि फ़ैसला किस हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्टेन कर पाएगा। हाँ, एक अलग बात है कि आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस की तैनातियाँ हो चुकी हैं। जो सेशन जज हैं आज़म खान साहब, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ वकील भी थे वो। और जब ANF का मुकदमा था राना सनाउल्लाह के ऊपर, हाँ, तो वो प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे और बताया करते थे कि राना सनाउल्लाह पर मुकदमा कितना ठूस है। और उनके एक भाई इस वक्त 9 मई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। बिल्कुल। तो उन दोनों की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशन जज के तौर पर तकर्री हुई है। तो अब ये एक अलग बात है कि जो अब अपील आती है, क्योंकि सोमवार के रोज़ अपील दायर होनी है इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके ऊपर जो डिवीज़न बेंच बनेगा, जस्टिस आमिर फारूक इन 2 एडिशनल जजेस में से किसी एक को साथ बिठा के खुद ही सुनने लग खुद ही सुनने लग गए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे मामलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक का अपना ही एक फ़ैसला माजी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में एक तो हम केस के मेरिट्स को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, मगर उससे कबल कुछ जो दूसरी सूरत हाल है वो ज़रूर सामने रखनी चाहिए। कहा गया कि फ़ैसला 150 सफ़ों पर मुश्तमिल होगा। कहा गया कि इमरान खान को सज़ा 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल सुनाई जाएगी। कहा गया कि इस मामले पर इमरान खान ने जो नैब तरमीम के नतीजे में इस्तिस्ना मांगा है वो इन ग्राउंड्स पर नहीं दिया जाएगा। फिर बताया गया कि इमरान खान के जो गवाह थे, एक नैब के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे अलकादिर ट्रस्ट केस के, उन्होंने अगर कह भी दिया है कि इमरान खान को फ़ायदा नहीं पहुंचा माली तौर पर, तो भी फैसला खिलाफ तो ही होगा। वो ग्रेटिफिकेशन हमें पहले ही बता रहे थे। तो जो चीज़ें पहले गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में मंजर आम पे आई, इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ियों ने आके डिंडोरा पीटा, आयरॉनिकली सब कुछ मीडिया में है उस फैसले के अंदर है। देखिए, आप और मैं कोर्ट रिपोर्टर हैं, हम जब केस को मेरिट्स पर कवर करते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, ठीक है, हमें आइडिया हो जाता है कि जज की अप्रोच क्या है, ठीक है, हमें आइडिया हो जाता है कि जो विटनेस हैं वो किस तरह के हैं, या जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है। हम एक टेंटेटिव नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाते हैं कि ये फ़ैसला हो सकता है, लेकिन हम एग्जैक्टली फैसला बयान नहीं कर रहे एग्जैक्टली फैसला नहीं बयान कर सकते। और दूसरा, एक ऐसा फैसला जो 3 मरतबा इसलिए मौखर हुआ हो कि जज साहब को फैसला सुनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और जज साहब को आके ये तवालत देनी पड़ी हो कि फैसला मेरे पास मौजूद है और मैंने दस्तखत कर लिए हैं, तो उस फैसले की इखलाकी हैसियत क्या होगी। तीसरी बात ये कि ये जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने हवाला दिया, PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 86, जो नाजिम हुसैन सिद्दीकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान द स्टेट पिटिशनर है वर्सेस नासिर जावेद राना सिविल जज इस्लामाबाद क्लास मजिस्ट्रेट सेशन 30 रावलपिंडी, ये उसका टाइटल है। और उसमें बताया गया है कि जो नासिर जावेद राना साहब हैं ये जज बनने के अहल ही नहीं है, और फिर भी हमारे निज़ाम में पिछले 21 साल से वो जज मौजूद हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को भी फिर ऐसे जज चाहिए होते हैं। इस केस में तो जज बदल के नासिर जावेद राणा साहब का इंतखाब किया गया था वसीम, और उसके पीछे शायद यही मुहर्रकात थे कि जनाब की बड़ी खिदमत है, जज बनने के काबिल नहीं है, तो इसीलिए वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसला कर सकेंगे। और जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं, इस फैसले में भी जज नासिर जावेद राणा के ऊपर इल्ज़ाम यही था कि वो इस्तगासा के हाथों यरगमाल बने हुए थे, और उन्होंने कोई अपनी आज़ादाना सोच फैसले पर नहीं लगाई, बल्कि उनके सामने जो दरख्वास्त गुजार और प्रोसिक्यूशन ने कहानी पढ़ी वही करके उन्होंने जो बुनियादी मुद्दा था ना,
ایک ملزم کو آپ بغیر پیش کیے جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتے. حضور نے دیا, ملزم پیش نہیں ہوا, جسمانی ریمانڈ دے دیا. پھر جب یہ معاملہ اوپر آیا, آواز اٹھی, سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تو جھوٹا ایفیڈیوٹ پیش کیا کہ ملزم پیش ہوا تھا. اور پھر اس جج صاحب کے ساتھ کچھ وکلا بھی ایسے تھے جنہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹ دیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس سو موٹو میں کہ جی ملزم پیش ہوا تھا, لیکن وہاں میڈیا اور وکلا کی موجودگی تھی. پھر اس معاملے پر تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ملزم پیش ہی نہیں ہوا تھا, اور جج صاحب نے نہ صرف اس کا ابیوز آف پروسیس کر کے ریمانڈ دیا, بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسی عدالت میں جھوٹا جو بیان حلفی ہے وہ بھی جمع کروایا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ مجسٹریٹ ناٹ اونلی پاسڈ a wrong order but also took a brazen faced stand that accuse was produced before him. Magistrate had a strong tendency to committing any mischief and was absolutely unfit for judicial services. نہ صرف سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ مزید جج نہیں رہ سکتے, بلکہ اس معاملے کے خلاف ریویو بھی دائر ہوا تھا. اور وسیم, یہ ان لائنوں میں جو آپ حکم نامہ فیصلہ پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر جج صاحب نے کہا کہ جھوٹا حلف نامہ جمع کروا کر جج ناصر جاوید رانا ڈھٹائی کے ساتھ کورٹ کے سامنے کھڑے رہے, ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے. اچھا, پھر اس معاملے کی اپیل بھی آئی, اس وقت ریویو ہوتا تھا سو موٹو کے خلاف, ریویو بھی ڈسمس ہوا. یعنی سپریم کورٹ سے بڑی تو اس ملک میں اور کوئی عدالت نہیں, اور سپریم کورٹ نے برقرار رکھا کہ یہ جج ناصر جاوید رانا اس قابل نہیں ہے کہ وہ جج رہ سکیں. پھر نہ صرف یہ کہا, لاہور ہائی کورٹ کو معاملہ بھیجا اور کہا کہ آپ 2 مہینوں کے اندر ان کے خلاف اور جو وکلا ہیں بار کونسلز کو لکھا کہ جنہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کروایا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور پھر آج پتہ چلا کہ گزشتہ 21 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے باوجود یہ جج صاحب ہیں. بالکل ہے, اور یہ اس نظام کی پستی کا ہی حال ہے. مگر خیر وسیم, 190 ملین پاؤنڈ مقدمہ پچھلے 1 ہفتے سے پیٹا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور بدقسمتی سے فیصلہ وہی ہے جو پیٹا جا رہا تھا. لیکن کہانی قصہ مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ فیصلہ کیونکہ 148 صفحات پر ہے, اس میں جج صاحب نے کہیں تو کوشش کی ہے نا عمران خان کو ملزم ثابت کرنے کی. تو کہانی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سال 2019 تھا اور ملک ریاض, جو کہ ایک بڑی ہمارے میڈیا چینلز پر کہا جاتا ہے بڑے پراپرٹی ٹائکون, تو ملک ریاض حسین کے کچھ پیسے, جو کہ پورا فیکٹ جج صاحب نے بھی نہیں لکھا کہ حسین نواز سے باہر, یہ نہیں ہے فیصلے کے اندر نام. وہ کیسے لکھتے کہ اس وقت ملک ریاض کو پاناما کے دوران حسین نواز کی پراپرٹی دوگنی قیمت پہ خریدنے کے لیے ملک ریاض کو اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا تاکہ جا کے ریسکیو کرو. تو یہ نہیں لکھا کہ ملک ریاض نے جب وہ پیسے دگنے پیسے لے کے وہاں پر ایک پراپرٹی خریدی تو وہاں کے تو انتظامیہ کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس میں انویسٹیگیشن شروع کر دی. اور یہاں سے معاملہ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک جو ملک ریاض حسین ہیں ان کے NCA کے ساتھ تنازع چل رہا تھا, یعنی جو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی, اور جو وہ تنازع چل رہا تھا اس تنازع کے اندر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہونے پر آیا, اور آؤٹ آف کورٹ جب سیٹل ہوا تو اس میں 190 ملین پاؤنڈ NCA نے یہ کہا کہ جو انہوں نے ملک ریاض سے کہ جو پیسے انہوں نے ضبط کیے تھے, اس ضبطگی میں وہ پیسہ انہوں نے ریاست پاکستان کو یا پاکستان میں واپس بھجوانا تھا. اس پیسے کو واپس بھجوانے کے لیے NCA نے, آپ ڈان کی بڑی مفصل ایک سٹوری ہے وسیم, ڈان پرزم میں آئی تھنک وہ چھپی ہے, اس کے اندر بڑی تفصیل سے یہ سب لکھا ہے کہ NCA نے وہ پیسہ جب پاکستان بھیجا تو اس کے لیے انہوں نے ایک سیکرٹ جو ہے وہ ڈیڈ کی نا, ایک سیکرٹ معاہدہ کیا رازداری کا, اور اس میں پاکستان کی حکومت کے اوپر یہ لازم تھا کہ اگر وہ سیکرٹ معاہدہ نہیں کرے گی اور اس کی کوئی بھی, اگر انہوں نے اس کو پبلک کیا تو وہ بریچ آف ٹرسٹ ہوگا, اور پھر پاکستان انٹرنیشنلی کسی بھی عدالت میں وہاں پر قانونی چارہ جوئی کے لیے جاتا اور وہ پاکستان کو اس میں ٹرائی کرتے. خیر, جج صاحب یہ ساری کہانی نہیں لکھتے. جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آنے تھے. وہ ریاست پاکستان آنے کے لیے شہزاد اکبر جو ملک ریاض کے ساتھ وہاں پر سیٹلر کے طور پر موجود تھے, عمران خان کی کیبنٹ میں تھے, انہوں نے آ کر عمران خان سے 3 دسمبر 2019 کو کابینہ میں بند لفافے میں سر بمہر لفافے کے اندر ایک منظوری لی جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کی منظوری تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عمران خان نے جب 3 دسمبر 2019 کو یہ کابینہ سے منظوری لی تو نہ صرف انہوں نے ایک ایڈیشنل ایجنڈا لا کر کیبنٹ رولز کی خلاف ورزی کی, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مالی فائدہ اس کے بدلے پہنچایا. جج صاحب یہ نیکسس کیسے کریٹ کرتے ہیں وسیم؟ جج صاحب اپنے فیصلے کے اندر عمران خان کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ جب عمران خان سے اس بارے پوچھا گیا کہ آپ نے کابینہ میں یہ کیوں منظوری لی تو انہوں نے کہا میرے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا, عمران خان کے الفاظ جج لکھتا ہے کہ
میرے پاس دو راستے تھے، اور ایک راستہ یہ کہ یا تو کابینہ سے سربا مہر لفافے میں منظوری لیں اور 190 ملین پاؤنڈ ریاست پاکستان کو منتقل ہو جائیں گے، یا دوسری صورت میں پاکستان کو باہر جا کر ایک قانونی چارہ جوئی کرنی ہوگی۔ اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی پاکستان بین الاقوامی سطح پر جو قانونی چارہ جوئی ہے اس میں 150 ملین ڈالر سے 400 ملین ڈالر سے زیادہ خرچ چکا تھا۔ 500 ملین کچھ لگ بھگ انہوں نے اماؤنٹ لکھی ہے، بلکہ 500 ملین کا لکھا ہے کہ وہ ڈالر خرچ چکا ہے، تو مزید ریاست پاکستان متحمل نہیں ہو سکتی بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کی۔ پھر عمران خان نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم تھا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ، جو سب سے بڑا اس پورے کیس کے اندر گلٹ یا جو ذمہ داری آتی ہے وہ شہزاد اکبر پر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے پہلے ہی جو NCA کے ساتھ ملک ریاض کی ڈیل کروا دی تھی، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ پاکستان کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور پاکستان کی جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے ان کا اکاؤنٹ بھی ان کو ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ تو عمران خان نے کہا کہ منظوری سے قبل مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو نیچرلی یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ جب کیبنٹ نے منظوری دی تھی تو انہوں نے اس حد تک منظوری دے دی تھی کہ پاکستان میں پیسے آنے ہیں، لیکن کیبنٹ کا یہ سروکار نہیں تھا کہ کیونکہ پیسہ ملک ریاض کا تھا تو وہ پاکستان تو آئے گا، لیکن وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار اکاؤنٹ میں جائے گا، وہ کہاں جائے گا، یہ ملک ریاض کے اوپر چھوڑا۔ وسیم، ڈان کی جس میں اس سٹوری کی تحقیقاتی سٹوری کا ریفر کر رہی ہوں، وہ کہانی سال 2023 میں غالباً انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے اندر بڑے مفصل انداز میں بتایا گیا ہے کہ پیسہ ملک ریاض کا تھا، وہ جو ویسٹ منسٹر کی کورٹ تھی یا جو نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ طے پائی تھی، اس کے تحت وہ پیسہ ملک ریاض کو کسی بھی ایک لیگل چینل کے تھرو اپنے اکاؤنٹ میں پاکستان میں شفٹ کرنا تھا۔ اب اس پورے کیس کے اندر ذمہ داری یا تو جو فیکچول پوزیشن تھی وہ ملک ریاض سامنے رکھ سکتے تھے یا شہزاد اکبر رکھ سکتے تھے، جو براہ راست اس کیس میں تھے۔ فائدہ کس نے اٹھایا، جو آگے کی کہانی ہوئی وہ جج صاحب نے جو بیان کی وہ بھی بتا دیتے ہیں، مگر اس میں ان دونوں افراد کے حد تک جو کہ کو ایکیوزڈ ہیں، شریک ملزم ہیں، ان کے حد تک معاملے کو آگے چلایا نہیں گیا۔ عمران خان کو سزا دے دی، وہ بھی میکسیمم سزا 14 سال کی، جس کو عام اصطلاح میں ہم عمر قید کے برابر بھی سمجھتے ہیں۔ مگر خیر، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی یہ دلیل ناقابل قبول ہے کہ ان کو کابینہ میں منظوری سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کبھی بھی ریاست پاکستان کو موصول نہیں ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ریاست پاکستان کے پاس، اور اس تک بھی آتے ہیں۔ پورے کیس کے اندر، پورے اس معاملے کے اندر دو لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی جس پر عمران خان پہ برڈن شفٹ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی فرنٹ پرسن، یعنی فرنٹ مینی جیسے کرتی ہیں، وہ ہیں فرح گوگی۔ اور جو یہ فرح گوگی کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرح گوگی نے یہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 نومبر کو فیصلہ دیا، اس کا حوالہ تو وہ دیتے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ، بالکل وہ اس وقت جو ہم چیختے تھے کہ یہ جو ایک بد نیت شخص بیٹھا ہے اس ملک کی 77 سالہ عدالتی تاریخ کا، جو انڈر ٹرائل مقدمے کے اوپر اس طرح کا مقدمہ لگا کر بڑی بڑی آبزرویشنز اپنے ذاتی بغض اور اناد اور کینے اور دشمنی میں جھاڑ رہا ہے، تو یہ ٹرائل کو متاثر کریں گے۔ اس سے متعلق اس وقت یہ پھر سارا گرج موصوف کا نکلتا تھا صحافیوں کے اوپر۔ اور وسیم، اس میں سب سے بڑا ایک جو کنٹروورسی ہے فیصلے کے اندر، جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جب رجیم چینج ہوئی، جج ناصر جاوید رانا لکھتے ہیں کہ جب رجیم چینج ہوئی تو سون آفٹر رجیم چینج اپریل میں ہوئی تھی، جون میں ایک کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ منگوایا کابینہ کا وہ جو کنسیل ڈاکومنٹ تھا، یعنی جس میں یہ القادر ٹرسٹ کی ڈیڈ ہوئی تھی نا، بند سربا مہر لفافہ، اس کو کھولا گیا، اس کو پبلک کیا گیا، بتایا گیا کہ بھئی یہ تو ریاست پاکستان کے پیسے تھے جو ملک ریاض باہر سے لے آئے اور اپنے لیے انہوں نے بیریئر ٹاؤن کے جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے۔ اب یہ جو 190 ملین ہے نا، یہ کوئی 171 ملین جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے، لگ بھگ 65 ارب یعنی 65 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو ان پیسوں کے حوالے سے کابینہ نے حکم دیا اس وقت اٹارنی جنرل کو تھرو منسٹری آف لا کہ آپ جا کر سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں۔ اب یہ بات ہمیں آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلتی ہے اس مقدمے کے ذریعے جس کا آج فیصلہ آیا۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ 3 رکنی بینچ میں، وسیم ان کے ساتھ اس بینچ کے اندر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان تھے، اس 3 رکنی بینچ کے اندر نومبر یعنی 23 نومبر 2023 کو بیٹھ کر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جو یہ 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکالیں اور ریاست پاکستان کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے وسیم انہوں نے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی، آپ کی طرف آتی ہوں، سوری آپ کی بات کر رہی ہوں،
کہ وہ جو مقدمہ چل رہا تھا وہ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس تھا سپریم کورٹ کے فیصلے پر. سال 2019 کے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ, سال 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں بیٹھے, اور آپ کو یاد ہوگا وسیم کہ ہم وہ کیس کور کر رہے تھے, انہوں نے پہلے دن بینچ میں بیٹھ کے کہا تھا یہ امپلیمنٹیشن بینچ کیا ہوتا ہے, عمل درآمد بینچ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ بینچ جس کی کوئی قانونی حیت نہیں تھی, اس میں بیٹھ کر انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے آج کے آنے والے فیصلے کی پوری بنیاد بنائی. میں آپ کو بتاتا ہوں 2022 میں اٹارنی جنرل کے تھرو وفاقی حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہے, اور کسی کو بتایا نہیں جاتا, کسی کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ یہ معاملہ جو ہے, یہ پیسے جو ہیں یہ ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال 1.5 سال اس درخواست کو لفٹ نہیں کرواتے, اور پتہ نہیں کہ وہ درخواست کب کی گئی تھی, کہ ہم سپریم کورٹ بڑا ایکٹیولی کور کرنے والوں کو نہیں پتا کہ یہ معاملہ آیا تھا. اس کے بعد وہ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ اس ملک کا چیف جسٹس بن جاتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے, اب تو وقت گزر گیا, تو اپنے چیف جسٹس بننے کے 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہونے دیتے. وہ کہتا ہے کہ کیا چاہیے, میں دیتا ہوں, مجھے بتائیں, I'm here to serve. ہاں, بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس لگایا جاتا ہے, پہلے دن آ کے کہتے ہیں کہ کوئی عمل درآمد بینچ میں نہیں مانتا, تو پھر خود ہی ساتھ کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں نام عمل درآمد کا نہ دیں, ہم سپریم کورٹ ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس عمل درآمد کے مقدمے میں کرتے کرتے پریما فیشائی وہ 100 موٹر نوٹس لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں اخباری خبروں میں تراشوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ برطانیہ سے پیسے واپس آئے تھے, تو ان کا کیا بنا, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں آئے, اس کے حوالے سے ہم جواب طلب کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ یہ کرنے لگے تھے کہ جسٹس اطہر مرزا نے انہیں روکا کہ آپ 100 موٹر نوٹس لے رہے ہیں. تو پھر کیونکہ کرنا تو تھا, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت اور مسلم لیگ نون کو سرو کرنا تھا, پھر وہ تھوڑا سا انہوں نے کان کو ادھر سے نہیں پکڑا, ادھر سے پکڑا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 460 ارب روپے کی مد میں کس کس نے کہاں کہاں سے رقوم بھجوائی ہیں ان کی ہمیں تفصیلات دیں, اور ان میں سے پھر 190 ملین, اور اس میں وہ ایک ٹرم بھی لکھی کہ روبن پیٹر ٹو پے پال. ہاں, تو اس طرح سے یعنی کسی ایک سے پیسہ چھین کے دوسرے کا سر ڈھکنے والی بات ہے, اردو میں ہم اس محاورے کو تو انہوں نے وہ ساری بنیاد رکھی, جج صاحب نے اس کیس کا حصہ بنا دیا. اور وسیم ایک مرتبہ نہیں, ہر جگہ فیکٹس کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ, فائنڈنگز کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ, جہاں جج صاحب اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بھئی عمران خان. اچھا وسیم, اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دے قاضی فائز عیسیٰ نے کیسے سرو کیا. انٹرسٹنگ فیکٹ کیا ہے, ایک ہفتے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اس فیصلے کے اندر, ایسے شواہد ہوں گے کہ ہائی کورٹ بھی ان کو برقرار رکھے گا. تو گو کہ ہم بتا چکے کہ ہائی کورٹ کیسے برقرار رکھے گا, مگر اس فیصلے کے اندر 2 چیزیں بنیاد بنائی گئی ہیں جو عمران خان کو مجرم ثابت کرتی ہیں. نمبر 1 ٹرم ہے گریٹیفیکیشن, اور نمبر 2 ٹرم ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. دونوں پہ آتا ہوں میں, صرف پورا مقدمہ 150 صفحات ازمپشنز کے اوپر ہے. ہاں, شاید عمران خان کو مشہور ہونے کا شوق تھا, شاید عمران خان کو, اور یہ وہ باتیں ہیں جج صاحب نے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, یا تو جج صاحب نے فیصلہ لکھا اور اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں کو پھیلایا کہ آپ پہلے سے اس کا نیریٹو بنائیں, یا ان اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں نے ایک نیریٹو بنایا, جج صاحب نے وہ نکات اٹھائے اور اس کو فیصلے کا حصہ بنا دیا. یہ گریٹیفیکیشن, یہ سیلف پروموشن, یہ تسکین, یہ خوشی, یہ گزشتہ 1 ہفتے سے پھیلایا جا رہا ہے مارکیٹ میں. تو کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ سب سے بنیادی مدعا یہ تھا. جن 2 باتوں کے اوپر آپ آ رہی ہیں نا, میں اسی کے اوپر بات کرتا ہوں. ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ نیب امینڈمنٹ ہوئی, وفاقی کابینہ کے فیصلوں کو استثناء دیا گیا, کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے اوپر ریفرنس نہیں بن سکتا. عمران خان نے بریت کی درخواست دائر کی, جج صاحب نے مسترد کر دی. آج جج صاحب نے اس کی وجہ بتا دی ہے فیصلے میں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے 3-4 فیصلوں کا حوالہ دے کے کہ آئین کی, وہ تو ایک بنیادی سا قانون ہے, ہر فیصلے میں, ہر کیس میں جج کی آبزرویشنز یہی ہوتی ہیں, ہم روز سپریم کورٹ کور کرتے ہیں کہ آئین کی ایک شق یا قانون کی ایک شق کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا, اس کو دوسرے شقوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا جاتا ہے. پوری ریزننگ یہ ہے تاکہ اس کا ایسنس باہر آ سکے کہ قانون دانوں نے, آئین سازوں نے لکھا کیا ہے, وہ چاہتے کیا تھے. جج صاحب نے کہا کہ اس لیے بریت نہیں بنتی کیونکہ مالی فوائد حاصل ہوئے ہیں. اب مالی فوائد کے اوپر جج صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مالی فائدہ جو ہے نا, وہ صرف پیسہ اور جائیدادیں نہیں ہوتی, وہ تسکین بھی ہوتی ہے, وہ سیلف پروجیکشن بھی ہوتی ہے, وہ خوشی بھی ہوتی ہے. آج کے روز یہ جج صاحب, مجھے ان کا اکثر نام بھول جاتا ہے, ناصر جاوید رانا, انہوں نے کہا ہے کہ خوش ہونا
گریٹیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ وہ ایک لفظ ہوتا قابل تعزیر جرم ہے، درست انداز کوئی اس طرح سے ایک تعزیرات قابل دست اندازی، ہاں قابل دست اندازی جرم ہے. تو آج انہوں نے بنا دیا. ایک تو انہوں نے اس نقطے پہ کہہ دیا کہ قانون کی ایک شق کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا، لہٰذا نیب امینڈمنٹ میں عمران خان کو فائدہ نہیں ہوتا. پھر جو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں بیریا ٹاؤن کے، وہ کہتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کے نہیں، القادر ٹرسٹ کیس کے، وہ کہتے ہیں کہ چیف فائنینشیل آفیسر نے کہا کہ جو ان کا نام وہ بتاتے ہیں محمد زاہد، جنہوں نے جرا کے دوران بتایا کہ ملزمان یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس لین دین سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ملا. جج صاحب کہتے ہیں کہ اس حد تک ان کے بیان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے حق میں غیر معمولی عطیات دیے گئے ہیں، لہٰذا یہ کسی احسان کے بدلے میں دیے گئے ہوں گے. پر ازمپشن جج صاحب نے کہا کہ میں جو سی ایف او ہے اس کے بیان کو اس لیے نہیں مانتا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس نے القادر ٹرسٹ کیس کو بہت زیادہ فیور کیا ہے، مالی فوائد دیے ہیں، تو وہ بدلے کسی احسانات کے بدلے میں ہوں گے، ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتے. اور وسیم اس میں ایزیوم کر لیا. اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جج صاحب باقاعدہ یہ بتاتے ہیں، اب انہوں نے کیس کے اندر یہ بتایا کہ شہزاد اکبر نے عمران خان سے لے جا کر کابینہ میں منظوری دلوا دی. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ. جج صاحب یہ خود لکھ رہے ہیں کہ عمران خان اس ذمہ داری سے خود کو بری ذمہ کریں. مگر جو ملک ریاض نے پیسہ دیا وہ آیا زلفی بخاری کے اکاؤنٹ میں. زلفی بخاری نے وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا القادر ٹرسٹ کی تعمیر کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں سے تعمیر ہو گئی. القادر ٹرسٹ کے اندر جو اکوپمنٹ وغیرہ لگا، آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 روز سے بڑا مرکز نگاہ ہے، لوگ القادر یونیورسٹی میں جا کر شوٹ کر رہے ہیں. بہرحال اب وہ جگہ بن گئی، وہ پوری اسٹیبلش ہو گئی. جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ملک ریاض کا کوئی تعلق، مطلب ملک ریاض کے بیان کے بغیر ان کا موقف آئے بغیر، جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ ان کے پیسے سیٹل کروائے تھے، کیونکہ وہ پیسے ریاست پاکستان کو آ گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنا کے دیا اور اس سے عمران خان کو تسکین پہنچی، سیلف پروجیکشن ہوئی. اور وسیم اس ساری چیز میں وہ حوالہ دیتے ہیں سی آر پی سی کے سیکشن 497 کا، جو پروہیبیٹری کلوزز کے اندر ضمانت نہیں ہوتی، اس کے اندر بڑی سخت سزا بھی ہوتی ہے. تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو عمران خان ہیں انہوں نے یہ جو فائدہ حاصل کیا یہ کیونکہ عمران خان القادر ٹرسٹ کے اس کے تاحیات چیئرمین بن گئے ہیں، کیونکہ وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا حصہ ہیں، کیونکہ بشرا بی بی بورڈ آف ٹرسٹیز کا حصہ ہے، کیونکہ فراگوگی بورڈ آف ٹرسٹیز کا حصہ ہے، اور یہ سارے لوگ آپس میں لنکڈ ہیں. آج بھی یہی حال ہے. تو یہ جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے یہ ایک شام القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، یعنی یہ فیک ہے، جعلی ہے، کوئی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور پھر جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس کے بدلے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو ملک ریاض نے براہ راست لا کر پیسے پکڑائے ہوتے، یہ وائٹ کالر کرائم ہے، اور جو وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں ان کے اندر بے شک پروسیکیوشن صحیح سے ثابت نہیں کر پائی، بے شک، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اب وائٹ کالر کرائم پہ عمران خان کو بری کر دوں، جرم انہوں نے کیا ہوگا. اگین اسامپشنز. اب مجھے چند بنیادی سوال. کہا گیا کہ بشرا بی بی نے ملک ریاض سے اس سارے معاملے کے عوض ہیرے کی انگوٹھیاں لی تھی. فیصلے کے اندر درج نہیں ہے، فیصلے کے اندر اور کیس کے اندر اور ٹرائل کے اندر اور جرا کے اندر کہیں بھی درج نہیں ہے. عمران خان کو 10 لاکھ اور بشرا بی بی کو 5 لاکھ، کل ملا کر 15 لاکھ. ٹوٹل 15 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. اربوں روپے کا میگا سکینڈل ہے، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا. نہیں وسیم، جرمانہ along with سزا ہے نا، سزا کے ساتھ جرمانہ ہے، تو آپ نے واپس بھی لینا ہوتا ہے نا. اور تیسری بات، بشرا بی بی کوئی عوامی عہدہ رکھتی تھی؟ مان لیا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا. ہاں، عمران خان کے بارے میں تو اسٹیبلش کیا گیا کہ وہ پبلک کے نمائندے تھے، تو بریچ آف ٹرسٹ ہے، یہ بات بھی اسٹیبلش کی گئی ہے. 9 نیب کا کہتا ہے کہ مالی بدعنوانی، 10 نے کہتا ہے اختیارات کا غلط استعمال، دونوں کو ملا کر اور 14 اور 7 سال کی سزا دی گئی. بشرا بی بی کوئی عوامی عہدہ رکھتی تھی؟ نہیں رکھتی. میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کا وہ ججمنٹ کہاں لے کے جاؤں جب انہوں نے ان تمام تر معاملات کی تحقیقات کر کے سی ایف او کے بیان کو دیکھ کر جو کہ جج صاحب نے جھٹلا دیا، نیب ترامیم کو دیکھ کر جو کہ جج صاحب نے جھٹلا دی، اور ازمپشن اور گریٹیفیکیشن اور فلاسفیکل ٹرم میں جا کر فیصلہ سنایا ہے آج کے روز، تو پھر جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے. ہاں، انہوں نے کہا مزید تحقیقات مطلوب ہے، لیکن وہ کی نہیں گئی. اور مزید تحقیقات کب مطلوب ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے کہ ضمانت کے کیس میں جو جب پہلے ہوتی ہیں ججز کی وہ ٹینٹیٹو ہوتی ہیں، ہاں، اور وہ ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن مزید انکوائری کا کیس تب ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے سے جو آپ نے شواہد و ثبوت رکھے ہیں وہ ٹرائل کے لیے، سزا کے لیے انف نہیں ہے. یہ بھی مان لیا کہ یار
जज साहब ठीक कह रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन, फिलोसफिकल टर्म, हाँ, इमरान खान ने लिया होगा फायदा, भले वो जुर्म साबित नहीं हो रहा। तस्कीन, या फिर नासिर जावेद राना साहब गुज़श्ता 21 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जज हैं, तो उनमें कुछ ऐसी पोशीदा ताकतें होंगी कि वो लोगों की नीयतों को भी जांच लेते होंगे। उन्होंने कहा होगा कि ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, ये जो अलकादिर ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट नहीं है, ये शैम है, ये झूठा है, ये बकवास है सब। उनको ये उनकी जो एक आसमानी ताकतें हैं, उनकी अजीब कोई मौज़ाती क़ुव्वतें हैं, वो उन्होंने बता दी होंगी। जज साहब का अपना ही फैसला है, ये पैराग्राफ नंबर 131 है, फिर मैं इसको क्या करूं। ये जज नासिर जावेद राना साहब लिख रहे हैं। आप मेरी थोड़ी सी अंग्रेजी क्योंकि कमज़ोर है, आप मुझे दे दें। ये यहाँ से आप पढ़िए, फ़ायदा उसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। जज साहब लिखते हैं कि it can be safely concluded that the prosecution has successfully proved its case against both the accused Imran Ahmad Khan Niazi and Bushra Imran through production of cogent, credible, coherent, irrebuttable, reliable and confidence inspiring evidence. फिर जज साहब लिखते हैं कि although some of the witness including IO PW35 had to undergo lengthy and exhaustive cross-examination, yet the same could not even shake the credibility of these witnesses. उसके बाद वो ये कहते हैं कि there might be certain minor discrepancies and contradictions in the prosecution evidence which are but natural in such like cases of white collar crimes. यहीं पे रुक जाएं आप। जज साहब कह रहे हैं, जो मैं समझा हूँ, कि इस्तगासा ने, प्रोसिक्यूशन ने इस ट्रायल के दौरान जो सबूत, जो शवाहिद मुहैया किए हैं, उनमें बेज़ाब्तगियां हैं और दो शवाहिद माइनर, ठीक है, मामूली बेज़ाब्तगियां हैं और दो ये जो आपने कंट्रडिक्शंस हैं, मुतनाज़े हैं। और उसके साथ साथ ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप ये दोबारा पढ़िएगा कि ये आप लफ्ज़ पढ़ लें ताकि मैं इसका तर्जुमा आपको बता सकूँ। डिस्क्रिपेंसीज को कानूनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? दो शवाहिद, दो या दो से ज़्यादा शवाहिद के दरमियान मंतक, रब्त, इसकी ऐसी कमी हो कि जो कि पूर्ण न की जा सके, एक ऐसा खला हो जो कि पूर्ण न की जा सके। और आपने जब फैसला सुनाना होता है तो जज साहब लिखते हैं कि बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट्स, कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, शुरू वही से कर रहे हैं फैसले को, बाद में आके बता रहे हैं कि ये शक है। बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट्स होता है, क्योंकि जब आप किसी को सजा सुना रहे होते हैं तो बताया जाता है कि जो मुल्जिम है वो अदालत का फेवरेट बच्चा होता है, जब तक वो गिल्टी तस्वर ना किया जाए। कानून शहादत के ऊपर बड़े ही उसके सख्त पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर परखा जाता है। बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट सजा सुनाई जाती है, लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि जो शवाहिद हैं उनमें कंट्रडिक्शंस हैं और दो या दो से ज़्यादा शवाहिद में गैर मामूली हद तक रब्त नहीं है, गैर मामूली हद तक मंतक की कमी है, दलील की कमी है। लेकिन वो कहते हैं कि डिफेंस वाइट कॉलर क्राइम है और वो कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत इसको नहीं जो है वो इग्नोर कर सकता। और वैसे में कोई चीज मिसाल देने दें, ये हमने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला रिपोर्ट किया है। जस्टिस मलिक शहजाद फौजदारी जज हैं और बड़े ज़बरदस्त जज हैं। 5 कत्ल हुए थे, एक शख्स को 5 कत्ल करने पर 5 बार फांसी की सजा थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने शक का शुबा होते हुए रिहा कर दिया, बरी कर दिया। उन्होंने लिखा फैसले में कि जिस घर में ये कत्ल हुए, जो गवाहान हैं वो कत्ल के वक्त मौजूद थे और वो जो कत्ल का वक्त था वो अनयूजुअल था, रात गए का वक्त था। और ये जो गवाहान हैं ये अमूमी तौर पर अक्सर औकात रात के उस वक्त में वहां नहीं पाए जाते। कोई किसी के घर में आधी रात को नहीं होता, तो गवाहान का वहां काम क्या था? इस शक की बुनियाद पर 5 कत्ल के शख्स को 5 बार फांसी की सजा खत्म करके बरी कर दिया। जज साहब यहाँ पर लिख रहे हैं कि मामूली बेज़ाब्तगियां भी हैं और रब्त भी नहीं है, लिहाजा वाइट कॉलर क्राइम है। तो लिख देते कि आपको अंग्रेजी का फिक्रा कि हुजूर फौजी एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि मैं तो वैसे ही जज बनने के काबिल नहीं था, तो अगर मैंने ये काम भी ना किया तो मैं तो बिल्कुल ही फारिग हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला निकल कर आ जाएगा जिसके तहत मुझे कहा गया कि मैं जज बनने की काबिलियत नहीं रखता। तो बहरहाल
القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پیسہ باہر سے آیا تھا، جو سیٹل کرایا گیا تھا وہ نہیں تھا، لیکن اس کا تعلق القادر یونیورسٹی سے کیسے بنا؟ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم اس وقت کسی کو کوئی مالی فائدہ پہنچائے گا تو اپنے گھر کیا لے جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ لے کے جا رہے ہیں تسکین لے کر جا رہے ہیں. اور پھر جب آپ کو ایک ذرا بھی شبہ ہے، ایک ڈھیلے جتنا بھی آپ کو شک ہے کہ اس جو ہمارے سامنے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں پروسیکیوشن کی جانب سے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر آپ مان رہے ہیں کہ بھائی اتنا سخت قسم کی جرح ان پر کی گئی انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر وسیم، کہ ان سے بات اس وقت نہیں بن پا رہی تھی، مگر وہ اپنے بات کے اوپر ڈٹے رہے کہ عمران خان نے فائدہ حاصل کیا ہے اور وہ عمران خان کی ذات کا تسکین تھی، اور اس وجہ سے جمہوری قوتوں کا دباؤ ہے، ان کی خواہش ہے. بہرحال اس مقدمے کے اندر جو یہ تمام تر پیسہ سیٹل کیا گیا اور پھر اس کا نیکسس کیسے کریٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں مزید کھل کر آئیں گی ہائی کورٹ کی سطح پر. آخر میں ایک سیاسی بات ضرور کرنی ہے. جب یہ فیصلہ سنایا گیا نا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خوش ہوئے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج بریت مل جاتی تو عمران خان نے ڈیل کر لی ہوتی. ہاں، جو گزشتہ روز آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی خبر بڑی اڑ کے آ رہی تھی، اس کے نتیجے میں تو شاید میں اور آپ بھی ابھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے کہ دیکھا بات طے پا گئی ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بغیر کسی ڈیل کے فیئر کورٹ پروسیس کے ذریعے بری ہو. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا لیڈر معصوم ہے. یہ تبدیلی ہے. اور وسیم ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو کل بڑے پریشان تھے نا حکومت اور حکومت زدہ جو صحافی، وہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں آج کہ بھائی وہ بلکہ بڑے خوش ہو گئے ہیں آج کہ دیکھا عمران خان کرپٹ ہے، دیکھا ہم کہتے تھے کہ عمران خان نے یہ کرپشن کی ہے. مگر بہرحال اگین ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کی سطح تک یہ مقدمہ آئے گا تو ہائی کورٹ نے تو اپنی اعلیٰ عدالت ہونے کی ایک ریپیوٹ بھی رکھنی ہوتی ہے نا، انہوں نے ایز اٹ از تو انسٹرکشنز کو نہیں فالو کرنا ہوتا. کے ساتھ ان 7 ججز میں سے کوئی ایک جج بھی بیٹھ گیا، مسائل ہو جائیں گے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ کی عمر قریب بھی نہیں ہے نا ناصر جاوید رانا صاحب کی، پھر بھی ان کے ساتھ مشکلات ہوں گی. یہ اس ملک کا قانون کوئی فلسفیکل قانون نہیں ہے کہ کوئی گریٹیفیکیشن تھیوری کے اوپر آپ پوری ایک تھیوری نافذ العمل کر کے چونکہ یہ ہوا ہے، چونکہ یہ ہوا ہوگا، ازمپشن ہے کہ آپ خوش ہوئے ہوں گے. وسیم ہم سائیکالوجی پڑھا کرتے تھے، جسٹ ایک قصہ یاد آ گیا. ہم سائیکالوجی پڑھا کرتے تھے، ہمیں یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن کی نا تھیوری پڑھائی جاتی تھی، انفیکٹ میڈیا میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اس تھیوری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹی وی دیکھا، مجھے تسکین ملی، میں اس لیے ٹی وی دیکھ رہی ہوں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے صحافتی شعبے میں کام کر کے تسکین مل رہی ہے. تو عمران خان نے ایک القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنا دی، انہیں تسکین ملی، اس وجہ سے اس جرم میں ان کو سزا ہو گئی. اس لیے بنی کہ ازیوم کر رہا ہوں کہ بیریا ٹاؤن نے القادر کو یہ سب کچھ دیا تو یہ اس بدلے کے نتیجے میں دیا. اور وسیم اس کیس کے اندر اگین ہم اس فیصلے کی جو اندر خلا ہے، جو جھول ہے، جو غلطیاں ہیں، اور وہ کافی بڑی ہے اور ان پہ پیٹا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے اور اس سے بڑی زبردست ریزننگ دی گئی ہے. ہم صرف اس کو ڈسکس کریں، مگر اس تمام تر معاملے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کیس کے اندر ہو سکتا تھا کہ کچھ ٹھوس ہو سکتا تھا کہ اس مقدمے کے اندر کوئی واقعی ہی مالی فائدہ لیا گیا ہو. لیکن آخر میں ایک چیز تو ہمیں بھی ایڈمٹ کرنی چاہیے، عمران خان اسی پراپرٹی ٹائکون کے بارے میں ساری زندگی قوم کو بتاتے رہے. ہاں، اور ان ملک ریاض کے بارے میں، اور ملک ریاض گئے اس معاملے کے لیے بنی گالا ان کو ہینڈ اوور کرنے یہ زمین، اور کیا معاملات ہیں. تو جب آپ حکومت میں تھے، ٹھیک ہے آپ کی اس وقت انٹینشنز ٹھیک ہوں گی کہ آپ نے ایک القادر ٹرسٹ بنایا، اس میں احتیاط اور باقی چیزیں، تو پھر آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا نا کہ آپ فائدہ کس شخص سے لے رہے ہیں. تو مورلی تو عمران خان نے یہاں پر بہت بڑا لیکن وسیم اگین لیکن قانون اور آئین میں ہم نے ایگزیکٹلی پوری ویڈیو میں بات کی، قانون اور آئین کے مطابق اخلاقیات کے اوپر ہم ویسے کون سا بات کریں، جج صاحب نے گریٹیفیکیشن کے اوپر کر دیا، لیکن اخلاقیات یہی تھی کہ عمران خان کو یہ سب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. بالکل. اور اگر اس مقدمے میں جج صاحب بھی فیئر ہوتے، جو بار بار پیٹ کر ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کو شامل مقدمہ کرنے کے لیے جج صاحب کہیں آخر میں 2 لفظ لکھ دیتے کہ بھئی اس وجہ سے انہیں نہیں کیا گیا تھا، یہ وجوہات تھی، اور بعد میں کبھی ان پر یہ مقدمہ ہو کر سچائی تک جانا جا سکتا ہے. جج صاحب نے زحمت ہی نہیں کی وہاں جانے پر. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 148 صفحات جن میں پیٹ کر جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عمران خان مجرم ہے، بشرا بی بی بھی مجرم ہے، اور باقی سب لوگ فائدے لیے جو بھی ہوا وہ سب ہوا میں ہیں. تو یہ کتنا عرصہ سسٹین رہتا ہے؟ اور اگر تو رہتا ہے تو جو ابھی تک کی عمران خان کے ساتھ ہونے والے دیگر مقدمات ہیں ان کی صورت کیا واقعی ہی اس بات پر مہر ثبت کی جائے گی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو یرغمال بنانے کا جو پورا ایک پلان تھا یا سیٹ اپ تھا وہ کامیاب ہو گیا؟ آئندہ آنے والے دن اس سے بھی زیادہ اہم ہونے والے ہیں. مجھے اور وسیم ملک کو فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.